ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान का सिलसिलेवार तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं और गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने 9वें बाब को मुकम्मल किया था। दोस्तों, हमारे आज के प्रोग्राम का पस मंज़र भी 9वें बाब में रूनुमा होने वाला वो वाक़या है जहाँ पर खुदावंद यस्सु मसीह ने एक जन्म के अंधे की बिनाई बहाल कर दी थी। इससे पहले कि हम इन दो अब्वाब में मुमासलत तलाश करें, आइए हम आज के हवाले को सुनने का शर्फ हासिल करें। हमारी आज की तिलावत है मुक़द्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 10वां बाब और उसकी पहली 11 आयात। इंजील मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाज़ा से भेड़खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज़ नहीं पहचानती। यस्सु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। बस यस्सु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। ये हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की इंजील है। इसका पढ़ा, सुना, कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के तारुफ में मैंने आपको बताया था कि एक बात जो इस इंजीली बयान को दूसरे अनाजीली बयानात से मुमताज़ करती है, वो खुदावंद यस्सु मसीह के वो फ़िक्रे हैं जो मैं हूँ पर ख़त्म होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि खुदा ने अपने लिए पुराने अहद में बनी इसराइल को एक नाम दिया था जो कि यहोवा था, जिसके मानी है मैं जो हूँ सो मैं हूँ। मैं हूँ, अनी हूँ। खुदा ने ये लक़ब अपने लिए इस्तेमाल किया था और मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान में 7 मकामात पर खुदावंद यस्सु मसीह अपने लिए ये लक़ब इस्तेमाल करते हैं, मैं हूँ। इससे पहले हम देख चुके हैं कि 6ठे बाब में खुदावंद यस्सु मसीह ने कहा था, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। उसके बाद खुदावंद यस्सु मसीह को हमने दुनिया का नूर अपने आप को कहते हुए देखा। आज से जिस बाब का मुतालिया हम शुरू कर रहे हैं, यानी मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान का 10वां बाब, इसमें खुदावंद यस्सु मसीह के वो 2 मैं हूँ फ़िक्रे शामिल हैं। भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। खुदावंद यस्सु मसीह ने ये कलमात क्यों फरमाए, इसी पर इस प्रोग्राम में हम बहस करेंगे। भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। इस प्रोग्राम के तारुफ में मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि इसका पस मंज़र, इस पूरे बाब का पस मंज़र वो वाक़या है जो 9वें बाब में वक़ू पज़ीर हुआ। आपको याद होगा कि 9वें बाब में खुदावंद यस्सु मसीह ने एक जन्म के अंधे की आंखें खोल दी। हमने इस बात पर भी बहस की थी कि शरीयत के मुताबिक कोई भी जिस्मानी ऐब रखने वाला शख्स हैकल के अंदर नहीं जा सकता था। वो खुदा के लोगों की जमात के साथ, ईमानदारों के साथ मिलकर खुदा की इबादत नहीं कर सकता था। इस शख्स को चूंकि एक जिस्मानी माजूरी थी, ये अंधा पैदा हुआ था,
یہ ہیکل کے دروازے پر بیٹھ کر بھیک تو مانگتا تھا، لیکن ہیکل کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اس کی بینائی بحال کر دی تو اس کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ رہی ہوگی کہ اب میں ہیکل کے اندر جا سکوں گا، اب میں خدا کے لوگوں کے ساتھ، دوسرے ایمانداروں کے ساتھ، اپنے ہم ایمان لوگوں کے ساتھ مل کر ایک زندہ خدا کی عبادت کروں گا۔ لیکن جو حالات اور واقعات اس پر گزرے، اس کو پہلے ہی دن یعنی بینائی پانے کے اگلے ہی دن ہیکل بدر کر دیا گیا۔ اس زمانے کی یہودی مذہبی اسٹیبلشمنٹ نے، وہ لوگ جو ہیکل کے اندر صاحب اختیار تھے یعنی کاہن، فقی، فریسی، انہوں نے اس کو ہیکل سے باہر نکال دیا۔ ایک طرف تو اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی کہ وہ بینا ہو گیا، لیکن دوسری طرف وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ وہ ہیکل کے اندر نہیں جا سکتا، وہ خدا کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایسا اس کے ساتھ کاہنوں نے، فقیوں نے، فریسیوں نے، اس زمانے کے مذہبی علماء اور رہنماؤں نے کیا۔ 10ویں باب میں ہمیں بھیڑ خانہ کا ذکر ملتا ہے، بھیڑ خانہ کے دروازے کا ذکر ملتا ہے، ایک اچھے چرواہے کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسرائیل اس زمانے میں ایک ایگریگیرین سوسائٹی تھی، ایک زراعتی معاشرہ تھا۔ ایسے معاشرے میں چرواہوں کا ہونا بعید از قیاس نہیں۔ چرواہے ہر شہر میں، ہر قریے میں، ہر گاؤں میں پائے جاتے تھے۔ وہ اپنی بھیڑیں چرایا کرتے تھے، وہ اپنے گلوں کی گلہ بانی کیا کرتے تھے۔ بائبل مقدس میں اکثر مقامات پر ہمیں چرواہوں کا ذکر ملتا ہے۔ ابراہم جو کہ ایک خانہ بدوش تھا، چرواہا تھا۔ موسیٰ نے بہت عرصہ اپنے سسر یترو کی بھیڑیں چرائیں۔ کچھ نبیوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی چرواہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو پیشے کے طور پر تو نہیں اپنایا، لیکن اس باب میں خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو اچھا چرواہا کہتے ہیں۔ اس معاشرے میں یقیناً چرواہوں کی بڑی اہمیت تھی۔ ہو سکتا ہے جب خداوند یسوع مسیح یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہاں بھیڑ میں، ہجوم میں کئی چرواہے موجود ہوں، لیکن چرواہے کی اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب بائبل مقدس کا خدا خود اپنے آپ کو چوپان یا چرواہا کہتا ہے۔ بہت سے زبوروں میں ہمیں ایسے حوالے ملتے ہیں جہاں پر خدا کو ایک چرواہے کے طور پر پیش کیا گیا، اور ان سب حوالوں کا سرخیل زبور 23 اور اس کی پہلی آیت ہے، جہاں لکھا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ بنی اسرائیل کا خدا، بائبل کا خدا اپنے آپ کو چرواہا کہتا ہے، اور اسی وجہ سے چرواہوں کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نہ صرف خدا اپنے آپ کو چرواہا کہتا ہے، بلکہ اس زمانے کے مذہبی پیشواؤں کو بھی چرواہا کہا جاتا تھا، جیسے آج بھی کلیسیا میں یہ لقب ہم اپنے پاسبانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ سے ایک حوالہ خاص طور پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ حوالہ میں نے لیا ہے حزقیل نبی کے صحیفے سے اور اس کے 34ویں باب سے۔ میں آپ کے لیے اس کی پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم زاد، اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر، ہاں نبوت کر اور ان سے کہہ، خداوند خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں، کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں؟ خدا اپنے نبی کے وسیلہ سے یہاں پر اسرائیل کے چرواہوں سے مخاطب ہے۔ یہاں پر روحانی چرواہے مراد ہیں، جن میں کاہن، فقی، فریسی یا وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طرح سے روحانی رہنمائی دینے والے لوگ تھے، علماء تھے۔ خدا ان سے مخاطب ہے، اور خدا ان سے ایک گلہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو چراتے نہیں، وہ صرف اور صرف اپنی بھیڑوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اور کیسے اٹھانا چاہتے ہیں؟
یہ اگلی چند آیات ہمیں بتائیں گی۔ تم چکنائی کھاتے اور اون پہنتے ہو، اور جو فربا ہیں ان کو ذبح کرتے ہو، لیکن گلہ نہیں چراتے۔ تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی، اور ٹوٹے ہوئے کو نہیں باندھا، اور جو نکال دیے گئے ان کو واپس نہیں لائے، اور گمشدہ کی تلاش نہیں کی، بلکہ زبردستی اور سختی سے ان پر حکومت کی۔ اور وہ تتر بتر ہو گئے کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا، اور وہ پراگندہ ہو کر میدان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے۔ میری بھیڑیں تمام پہاڑوں پر اور ہر ایک اونچے ٹیلے پر بھٹکتی پھرتی ہیں۔ ہاں، میری بھیڑیں تمام روئے زمین پر تتر بتر ہو گئیں، اور کسی نے نہ ان کو ڈھونڈا نہ ان کی تلاش کی۔ خدا اسرائیل کے چرواہوں سے مخاطب ہے کہ انہوں نے بھیڑوں سے فائدہ تو حاصل کیا، انہوں نے اپنے فائدے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ان کو ذبح تو کیا، ان سے اون بھی حاصل کی، لیکن ان کو چرایا نہیں، ان کی دیکھ بھال نہیں کی، اور یوں وہ بھیڑیں جنگلی درندوں کا شکار ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے توقف کیجئے یہاں پر۔ ابھی ابھی ہیکل میں کیا ہوا ہے؟ وہ ایک بھیڑ، خدا کی بھیڑ، خداوند یسوع مسیح کی بھیڑ، جو جسمانی طور پر معذور ہونے کی وجہ سے ہیکل میں نہیں آ سکتی تھی، جب خداوند یسوع مسیح نے اس کو بینائی عطا کر دی تو وہ ہیکل میں آنے کے قابل ہو گئی۔ اور ان چرواہوں نے، وہ چرواہے جو شاید اس وقت خداوند یسوع مسیح کے سامنے کھڑے تھے، جن میں کاہن بھی ہوں گے، جن میں فقی بھی ہوں گے، جن میں فریسی بھی ہوں گے، جن میں علماء بھی ہوں گے، انہوں نے اس خدا کی بھیڑ کو ہیکل سے نکال باہر کیا، یعنی دوسرے لفظوں میں اس بھیڑ کو مار ڈالا۔ اس پس منظر میں خداوند یسوع مسیح یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں۔ میں آپ کو واپس لے کر جانا چاہتا ہوں حزقیل نبی کے صحیفے کے 34ویں باب کی طرف۔ اسرائیل کے چرواہوں نے تو اپنا کام نہیں کیا، انہوں نے تو لائق طور سے بھیڑوں کی گلہ بانی نہیں کی، لیکن اس صورتحال میں خدا 11ویں آیت میں اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہے، اور یوں لکھا ہے، کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ دیکھ، میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ خدا فرما رہا ہے کہ جن کو میں نے اسرائیل کی اپنی بھیڑوں کی گلہ بانی کرنے کا فرض سونپا تھا، انہوں نے اپنا فرض پورا نہیں کیا، لہٰذا اب میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں اس کے علاوہ کہ میں خود آ کر اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں اور ان کی دیکھ ریکھ کروں۔ اور اس کے آگے پھر 23ویں آیت میں خدا فرماتا ہے، اور میں ان کے لیے ایک چوپان مقرر کروں گا اور وہ ان کو چرائے گا، یعنی میرا بندہ داؤد، وہ ان کو چرائے گا اور وہی ان کا چوپان ہوگا۔ خدا نے کہا، میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے خود آؤں گا اور میں خود ایک چوپان مقرر کروں گا، یعنی میرا بندہ داؤد۔ دوستو، یہ ایک مسیحائی پیش گوئی ہے، کیونکہ جس زمانے میں حزقیل نبی نے نبوت کی، داؤد اس سے بہت پہلے اس دنیا سے واپس جا چکا تھا۔ یہاں پر داؤد کی نہیں، یہاں پر ابن داؤد کی بات ہو رہی ہے۔ چیزوں کے تواتر کو ذرا نوٹ کیجئے۔ اسرائیل کے چرواہے اپنا فرض پورا نہیں کرتے، خدا کہتا ہے میں خود اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے آؤں گا، اور پھر میں اپنے بندہ ابن داؤد کو ان کا چوپان مقرر کروں گا۔ اشارہ خداوند یسوع مسیح کی طرف ہے، اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا، اچھا چرواہا میں ہوں، کیونکہ مجھے میرے باپ نے مقرر کیا ہے۔ ہم واپس چلتے ہیں اپنے حوالے کی طرف، یعنی مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اور اس کا 10واں باب۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور
اور ڈاکو ہے۔ دوستو، یہاں پر بھی ایک نئی اصطلاح ہمارے سامنے آئی، بھیڑ خانہ، جس کو انگریزی میں ہم شیپ پین کہتے ہیں۔ ہر گاؤں میں ایک ہی بھیڑ خانہ ہوا کرتا تھا۔ چرواہے تو بہت سارے ہو سکتے تھے، لیکن بھیڑ خانہ ایک ہی ہوتا تھا۔ جب سارا دن اپنی بھیڑوں کو چرانے کے بعد چرواہے شام میں گاؤں میں واپس آتے تھے تو وہ اپنی بھیڑوں کو بھیڑ خانہ میں جمع کرا دیا کرتے تھے۔ بھیڑ خانہ کا ایک ہی دروازہ ہوتا تھا اور اس کے چوگرد ایک چار دیواری ہوا کرتی تھی۔ بھیڑ خانہ کا ایک پاسبان ہوتا تھا، ایک چوکیدار ہوتا تھا۔ چرواہے اپنی بھیڑوں کو رات گزارنے کے لیے اس بھیڑ خانہ میں چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے جایا کرتے تھے تاکہ وہ اگلے دن کی مشقت کے لیے آرام کر سکیں، اور بھیڑیں وہ رات بھیڑ خانہ میں گزارا کرتی تھیں۔ لیکن بھیڑ خانہ میں جمع کرانے سے پہلے ہر چرواہے کو ایک کام کرنا ہوتا تھا۔ اس کو اپنی ہر بھیڑ کو لاٹھی کے نیچے سے گزارنا پڑتا تھا، اور حزقیل کے صحیفے میں خدا کہتا ہے، میں ایک اچھے چرواہے کی طرح اسرائیل کو بھی اپنی لاٹھی کے نیچے سے گزاروں گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی بھیڑوں کا معائنہ کر کے ان کو رات کو چھوڑا کرتے تھے کہ کہیں کسی بھیڑ کو چوٹ تو نہیں لگ گئی، کسی کے جسم پہ کوئی زخم تو نہیں آ گیا، کوئی کسی کے جسم میں کیڑے تو نہیں پڑ گئے، ایسا نہ ہو کہ دوسری بھیڑیں بھی اس سے متاثر ہو جائیں۔ تو شام کو ان کو داخل کراتے وقت بھیڑ خانہ میں وہ اچھی طرح سے ان کا معائنہ کیا کرتے تھے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہر بھیڑ خانہ کا ایک ہی دروازہ ہوتا تھا۔ بھیڑیں اسی دروازے سے اندر جا سکتی تھیں اور اسی دروازے سے باہر آ سکتی تھیں۔ اور خداوند یسوع مسیح یہاں فرما رہے ہیں کہ جو دروازہ کے علاوہ کسی اور رستے سے بھیڑ خانہ میں داخل ہوتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہی ہو سکتا ہے، وہ چوپان یا چرواہا نہیں ہو سکتا۔ اس بھیڑ خانہ کا پاسبان ہر چرواہے کو جانتا تھا، حتیٰ کہ ہر چرواہے کی اپنی بھیڑیں اس کو جانتی تھیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو جانتا تھا، اور چرواہے کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ دیوار پھلانگ کر بھیڑ خانہ میں داخل ہو۔ خداوند یسوع مسیح ایک موازنہ کر رہے ہیں چرواہے اور چور اور ڈاکو کے درمیان۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ چور اور ڈاکو تو دیوار پھلانگ کر بھیڑ خانہ میں داخل ہوتے ہیں، جبکہ چرواہا دروازے سے، اس بھیڑ خانہ کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے۔ پاسبان چرواہے کو پہچانتا ہے، چرواہا اپنی بھیڑوں کو پہچانتا ہے، اس کی بھیڑیں اس کو پہچانتی ہیں، اور جب وہ اپنی بھیڑوں کو بلاتا ہے تو وہ اس کے پیچھے ہو لیتی ہیں اور اسی کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ کسی غیر شخص کے پیچھے نہیں جائیں گی۔ دوستو، آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ بھیڑ ان جانوروں میں شمار کی جاتی ہے جو کہ مانوس ہو جاتی ہیں، جو جس ماحول میں رہتی ہیں، جس شخص کے ساتھ رہتی ہیں اس سے مانوس ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ کسی غیر کو قبول نہیں کرتی، وہ کسی غیر کے پیچھے نہیں چلتی، وہ آواز سنتی ہیں تو صرف اپنے چرواہے کی، اور چلتی بھی ہیں تو صرف اپنے چرواہے کے پیچھے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر ان کاہنوں سے، ان فقیہوں اور فریسیوں اور ان علماء سے مخاطب ہیں جنہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے خدا کی ایک بھیڑ کو ہیکل سے باہر نکال دیا۔ انہوں نے اس بھیڑ خانہ میں سے اس بھیڑ کو نکال دیا تاکہ جنگلی درندے اس پر ٹوٹ پڑیں اور وہ درندوں کی خوراک بن جائے۔ انہوں نے اپنی بھیڑ کی دیکھ بھال نہیں کی، اور اسی لیے حزقیل نبی کے صحیفے میں خدا نے فرمایا کہ اب میں خود آؤں گا تاکہ میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈ سکوں، اور میں اپنے خادم ابن داؤد کو ان کا چوپان مقرر کروں گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ باتیں تمثیلاً ان سے کہیں، اور لکھا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی ان باتوں کو نہ سمجھ پائے، ان باتوں میں جو طنز ہے وہ اس کو نہ سمجھ پائے۔ اور یہاں پر پھر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، پس یسوع نے ان سے پھر کہا،
मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को अच्छा चरवाहा कहें, वो कहते हैं कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूं, भेड़ खाने का दरवाज़ा मैं हूं। और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भेड़ खाना में दाखिल होने के लिए जो वाहिद असूली और कानूनी रास्ता है वो खुदावंद यीशु मसीह खुद हैं। और खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों से मुखातिब होकर कह रहे हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया कि तुम सब चोर और डाकू हो, क्योंकि चोर और डाकू इस नीयत से आते हैं कि वो भेड़ों को मार डालें, लेकिन भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूं। और फिर वो इसके चंद फ़वाइद बताते हैं। पहला फ़ायदा जो हमें यहाँ नज़र आता है, वो कहते हैं दरवाज़ा मैं हूँ। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह एक भेड़खाना की बात कर रहे हैं, और जिस भेड़खाना की वो बात कर रहे हैं वो बनी इसराइल है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इसी इंजीली बयान में ये भी फरमाया कि मेरी कुछ और भेड़ें भी हैं जो इस भेड़खाना की नहीं हैं। वो गैर यहूदियों की बात कर रहे थे, वो गैर बनी इसराइल की बात कर रहे थे कि उनको भी मुझे इस भेड़खाना में लेकर आना है। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि फिर एक ही भेड़खाना होगा और एक ही गल्ला होगा, यानी बनी इसराइल की भेड़ें और गैर यहूदियों में से आई हुई भेड़ें फिर मिलकर खुदा की कलीसिया बन जाएंगी और फिर एक ही भेड़खाना होगा। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि उसका दरवाज़ा भी मैं हूँ। उसमें भी दाखिले का सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी रास्ता है, एक इखलाकी रास्ता है, और वो मैं हूँ। कोई उस भेड़खाना में मेरे वसीले के बगैर, मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकता। और अगर हम उसको कलीसिया समझ लें तो फिर कलीसिया खुदा की बादशाही की भी हकदार है। खुदावंद यीशु मसीह यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बनी इसराइल के भेड़खाना का दरवाज़ा और फिर उसके बाद कलीसिया के भेड़खाना का दरवाज़ा और खुदा की बादशाही का दरवाज़ा मैं हूँ। जो मेरे वसीले से उस भेड़खाना में आ जाएगा वो नजात पा जाएगा, वो खुदा की बादशाही का वारिस हो जाएगा। ये पहला फ़ायदा है उस दरवाज़े का, खुदावंद यीशु मसीह के पास आने का। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि वो बिला खौफ बाहर अंदर आया जाया करेगा। बनी इसराइल के चरवाहे इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे कि वो रात के वक्त अपनी भेड़ों को भेड़खाना के बाहर छोड़ दें। उनको ज़रूर था कि वो उनको भेड़खाना में दाखिल करा दें ताकि उनकी सिक्योरिटी हो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे वसीले से खुदा की बादशाही में आ जाएगा, कलीसिया में आ जाएगा, वो बिला खौफ बाहर अंदर आया जाया करेगा। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो एक तरफ तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी नजात की जिम्मेदारी ले ली, दूसरी तरफ उसकी हिफाजत की ज़मानत भी खुदावंद यीशु मसीह ही दे रहे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं और चारा पाएगा, यानी यहाँ पर हमें डिवाइन प्रोविडेंस नज़र आती है। खुदा की मुहैया करने की, खुदा की परवरदिगारी की सिफ्त हमें नज़र आती है कि फिर उसकी तमाम ज़रूरियात खुदावंद यीशु मसीह पूरी करेंगे। दाऊद कहता है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। तो हमारी नजात जैसी बड़ी ज़रूरत को खुदावंद यीशु मसीह भेड़ों का दरवाज़ा होते हुए पूरा कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारी अबदी नजात की ज़मानत दे सकते हैं भेड़ों का दरवाज़ा होते हुए। खुदावंद यीशु मसीह भेड़ों ही का दरवाज़ा होते हुए हमारी अबदी हिफाजत का ज़िम्मा ले सकते हैं, क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा की बादशाही में आ जाएंगे तो फिर उसके बाद हमें किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक नहीं होगा। और इसके अलावा खुदावंद यीशु मसीह ये भी फरमाते हैं कि उसकी हर ज़रूरत वो चारा पाएगा,
اس کی ہر ضرورت بھی پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ کیا ہی خوبصورت جملہ ہے، کیا ہی خوبصورت فکرہ ہے۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ میں نے بھیڑ خانہ کی تصویر کشی کرنے کی کوشش کی کہ ایک چار دیواری ہے، اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کے اندر بھیڑیں ہیں، دروازے پر پاسبان یا چوکیدار موجود ہے۔ چرواہا تو دروازے سے داخل ہوگا، لیکن چور اور ڈاکو اگر آئے گا تو وہ دیوار پھلانگ کر اندر آئے گا۔ اب ذرا خود سوچئے کہ ایک چور یا ڈاکو کسی بھیڑ خانہ میں داخل ہو گیا بھیڑ کو چرانے کی نیت سے، اب وہ کیا کرے گا؟ بھیڑ بھاری جانور ہے، اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر تو وہ دیوار پھلانگ کر واپس باہر نہیں جا سکتا۔ وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ بھیڑ کو دیوار کے پار پھینک دے اور پھر خود بھی دیوار پھلانگ کر باہر چلا جائے، لیکن اس صورت میں بھیڑ کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہے، اور اگر بھیڑ زخمی ہو گئی تو پھر وہ اس کے کسی کام کی نہیں ہے۔ اس کو یہ بھی ڈر اور خوف ہوتا ہوگا کہ اگر بھیڑوں نے اس کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو چوکیدار آ جائے گا اور وہ پکڑا جائے گا، لہٰذا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں اس کے علاوہ کہ وہ اس بھیڑ کو مار ڈالے، مارنے کے بعد وہ اس کو باہر پھینک دے اور باہر جا کر پھر وہ جو بھی کر سکتا ہے اس کی کھال کے ساتھ، اس کے گوشت کے ساتھ وہ کر لے۔ چور اور ڈاکو کے لیے اور کوئی رستہ نہیں سوا اس کے کہ وہ بھیڑ کو مار ڈالے، اور یہی بات خداوند یسوع مسیح یہاں پر کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے چرواہوں نے اسرائیل کی بھیڑوں کو مار ڈالا، اور اس کی ایک تازہ مثال خداوند یسوع مسیح کے سامنے کھڑی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ان میں اور مجھ میں ایک فرق ہے۔ میں وہ چرواہا ہوں جس کا وعدہ خدا نے حزقیل نبی کے صحیفے کے 34ویں باب میں کیا۔ میں اس لیے نہیں آیا کہ میں بھیڑوں کو مار ڈالوں، میں اس لیے آیا کہ میری بھیڑیں زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اسرائیل کے چرواہوں نے اپنا فرض پورا نہیں کیا، انہوں نے بھیڑوں کو مار ڈالا۔ خدا نے خود اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈا اور ان کے لیے ایک چوپان مقرر کیا، اور وہ چوپان خداوند یسوع مسیح ہیں، جو نجات بھی دیتا ہے، جو حفاظت بھی کرتا ہے، جو ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی بھی دیتا ہے۔ خداوند نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم خداوند یسوع مسیح کے ایک اور قول یعنی اچھا چرواہا میں ہوں پر غور کریں گے۔ تو دوستو، دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام نور حیات کی اگلی قسط۔ ہمیں آپ کے رابطے کا مسلسل انتظار رہتا ہے۔ ہم آپ کی مفید مشورے، آپ کی قیمتی آراء کو جاننا چاہتے ہیں۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات اس وقت آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ خدا ہمیں اس دروازہ سے جو بھیڑوں کا حقیقی دروازہ ہے، اس سے خدا کے بھیڑ خانہ میں اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی ابدی نجات، ابدی حفاظت، ابدی پروویڈنس اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ آمین۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔